अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिरुम व मुईन या साहिब ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम ख़ैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रजब में हमने और आपने अमीरुल मोमिनीन की विलादत का जश्न मनाया और ख़ुदा का शुक्र अदा करते हैं कि माबूद तूने पूरी कायनात में सिर्फ़ एक अली खल्क़ किया और उस अली को हमारा बनाया। वो अमीर कायनात के जिसकी फ़जीलत में सिर्फ इतना कह देना काफ़ी है कि कोई उस इंसान की फ़जीलत को कैसे बयान करे कि जिसके लिए बार बार ये कहना पड़े कि ये खुदा नहीं है, ये बंदा है। हाँ, बार बार ये कहना पड़े कि बहक मत जाना, रब नहीं है। एक इंसान की इससे बड़ी और फजीलत क्या हो सकती है कि जिसके लिए बार बार अवेयर करना पड़े कि बंदा है, बहकना नहीं, ये खुदा नहीं है। इसीलिए हम नाज करते हैं अपनी किस्मत पर कि खुदा ने हमें अली वाला बनाया। अल्लाह से दुआ सिर्फ यही है कि खुदा जैसे तूने दुनिया में अली वाला बनाकर हमें इज़्ज़त दी है, उसी तरह रोज़े क़यामत हमें अली की विलायत के सदक़े माफ़ करके हमारी गुनाहों की सज़ाओं को कम करके हमें इज़्ज़त अता करना। वो क़यामत के जिसके लिए हम मुसलसल सूरह क़यामत में देख रहे हैं कि किस तरह से परवरदिगार आलम ने अपने अज़ाब को बयान किया है। अगर आपको याद होगा, इससे पहले का जो दर्स था उसमें ये बताया गया कि खुदा ने किस तरह से कितनी खूबसूरती से ये बताया कि रोज़े क़यामत दो तरह के अफराद होंगे। एक वो कि जिनका चेहरा बड़ा खुश होगा और वो लोग जन्नत की जानिब आराम से चले जाएंगे और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। एक वो होंगे कि जिनका चेहरा उदास होगा, गमगीन होगा, चेहरे पे गम के आसार होंगे और वो जहन्नम की जानिब ले जाए जा रहे होंगे। और फिर खुदावंद करीम ने हमें याद दिलाया था कि याद करो उस वक्त को कि जब तुम्हारी रूह निकाली जाएगी, जब तुम्हारा सकरात का आलम होगा, तो किस तरह से तुम्हारी जान तुम्हारे गले में आकर अटक जाएगी और तुम्हारे पैर एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे। यानी इंसान जब सकरात की मंजिल में होता है, तकलीफ़ इस कदर होती है कि वो अपनी एड़ियाँ रगड़ता है, आगे पीछे करता है, जिसकी वजह से पैर एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद वो पैर सीधे करने के बाद अजीज़ व अकारिब को दोनों अंगूठों को पकड़ के बांधना पड़ता है और इंसान का जो मुंह है वो खुल जाता है, उसे बांधना पड़ता है, आंखें खुली रह जाती है, उसे बंद करना पड़ता है। ये बड़ा सख्त मरहला होगा। अल्लाह हमारी और आपकी मौत की क़ब्रों को आसान करे, मौत की मंजिलों को आसान करे और क़ब्रों की मंजिलों को भी आसान करे। उसके बाद खुदावंद करीम ने अब इसी सूरा में आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये फरमाया कि ये कैसे लोग हैं कि जो बार बार मात को बताने के बावजूद, क़यामत को बताने के बावजूद उसका इनकार करते हैं। और इनकार करने वाले का एक अमल क्या होता है, खुदा इसमें बताना चाह रहा है आयत नंबर 31 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ला सद्दक़ा वला सल्ला, कि ये क़यामत का इनकार करने वाले वो हैं कि जिन्होंने किसी चीज़ पर ईमान का इजहार नहीं किया, किसी चीज़ पर ईमान नहीं लाएंगे। ना कुरान पर इनका ईमान है, ना अल्लाह के रसूल पर इनका ईमान है, ना तौहीद पर इनका ईमान है, ना खुदा की ज़ात पर इनका ईमान है। कोई हिसाब व किताब, क़यामत, कोई चीज़ ये नहीं मानते। और चूँकि ये कोई चीज़ नहीं मानते, हिसाब व किताब नहीं मानते, क़यामत नहीं मानते, नबी नहीं मानते, कुरान का इनकार करते हैं, लिहाजा वो क्या करते हैं, वला सल्ला, वो नमाज नहीं पढ़ते, वो अपने सर को अल्लाह की इबादत के लिए नहीं झुकाते, वो कभी खुदा की बारगाह में इबादत के लिए नहीं खड़े होते, वो रुकू और सुजूद से बहुत दूर है, सिर्फ इसलिए कि कोई क़यामत नहीं है, कोई हिसाब व किताब नहीं है, हम तो बस यूं ही पैदा किए गए और हम आज़ाद हैं। हाँ, और उसके बाद खुदावंद करीम उन्हीं लोगों के लिए कहता है आयत नंबर 32 में, वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, बल्कि उसने झुटलाया और रूगर्दानी की। न सिर्फ ये कि ईमान नहीं लाए, देखें एक ये चीज़ होती है कि इंसान किसी चीज़ को नहीं मान रहा है लेकिन इनकार भी नहीं कर रहा है कि हाँ हो सकता है ये हो,
لیکن شاید میرے عقل میں نہیں آتی ہے، ایسا انسان کہتا ہے۔ مگر یہ جو لوگ تھے وہ ایسے تھے کہ نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لائے تھے بلکہ جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا، اور نہ صرف جھٹلایا بلکہ نبی کا مذاق اڑایا، کبھی جادوگر کہا، کبھی نبی کو یہ شاعر کہا، کبھی قرآن کو شاعری بتایا کہ یہ سب تو یوں ہی نبی کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، اپنی بنائی ہوئی شاعری ہے، اور کس طرح سے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے ساری چیزوں کو جھٹلاتے ہوئے۔ ٹھیک ہے تم ایمان نہیں لائے لیکن کم سے کم جھٹلاؤ تو نہیں، کیوں؟ مگر انہوں نے یہ جو کفر اختیار کر گئے اور جنہوں نے قیامت کا انکار کر دیا، نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لائے بلکہ جھٹلایا، مذاق اڑایا اللہ کی کتاب کا، اللہ کے انبیاء کا۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے ان کے لیے آیت نمبر 33 میں فرمایا ثم ذهب الى اهله يتمتع، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھٹلانے کے بعد، انکار کرنے کے بعد، نبی کا مذاق اڑانے کے بعد بہت غرور کے ساتھ، بہت گھمنڈ کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں اور چل کر اتراتے ہوئے اپنے گھر کی جانب رخ کر لیتے ہیں، یعنی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اکثر مردوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، میں سارے مردوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن اکثر مردوں کے اندر یہ بات ہے کہ جب ان کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے باہر کسی کو ہرا دیا، کسی مرد کو انہوں نے ہرا دیا، کسی کا مذاق اڑا دیا اور وہ جیت گئے، ہاں، تو ان کے اندر ایک یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ پھر وہ اکڑ کر چلنے لگتے ہیں، وہ غرور کے ساتھ چلتے ہیں، وہ اتراتے ہوئے چلتے ہیں، اور وہ گھر میں آنے کے بعد بھی مسکرا کر، ہنس کر یہ بتاتے ہیں کہ آج تو ہم نے یہ کام کر لیا، حالانکہ وہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا مذاق بنا دینا، کسی کی حق بات کو جھٹلا دینا، یہ کوئی بہت خوبی کی بات نہیں ہے، مگر چونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں جیتا ہوں آج اور سامنے والا ہار گیا، تو وہ اتراتا ہے، اور اترا کر وہ اپنے گھر کی جانب غرور کے ساتھ جا کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ آج میں نے یہ کیا، آج میں نے ایسا کیا، آج تو ان کو ایسا ہرا دیا، آج تو میں نے ان کو ایسے پچھاڑ دیا، آج تو ان کی باتوں کو ایسے جھٹلا دیا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قیامت کے منکر ہوتے ہیں، جو حساب و کتاب کے منکر ہوتے ہیں، جو اللہ کی عدالت پر یقین نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں، خدا کی عدالت جس دن اپنا رنگ دکھاتی ہے، اس دن ہر انسان اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، ہر انسان شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ آیت نمبر 34 اور 35 میں فرماتا ہے اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا۔ دو بار اللہ نے ریپیٹ کی ہے ایک ہی چیز، اور کیا کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب الہی ہی شائستہ ہے اور زیادہ شائستہ ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب الہی ہی بہتر ہے اور بہتر ہے۔ دو مرتبہ خداوند کریم نے کہا کہ عذاب الہی ان کے لیے شائستہ ہے، جچتا ہے ان پر، ہاں شائستہ ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے عذاب الہی ہی اچھا لگتا ہے، ان پہ عذاب الہی ہی جچتا ہے۔ رہی بات یہ کہ اللہ نے ریپیٹ کیوں کی بات اپنی، کہ ایک ہی بار کیوں نہیں کہا کہ عذاب الہی ان پر جچتا ہے، تو مفسرین قرآن نے اس کے بارے میں کہا کہ شاید خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو مات کے منکر ہوتے ہیں، جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں، جو قرآن کے منکر ہوتے ہیں، وہ صرف آخرت میں سزا تھوڑی پائیں گے نا، ان کو تو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، جسے عام زبان میں مکافات کہتے ہیں، یا اسے اور آسان زبان میں کرم کہتے ہیں، کرما، یعنی کرما ریٹرن، جو آپ مکافات سے عمل جو آپ کر رہے ہیں اس کو آپ ریٹرن دیکھیں گے۔ تو جو منکر ہوتے ہیں توحید کے، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو صرف آخرت میں سزا نہیں ملتی ہے، بلکہ ان کو دنیا میں بھی ذلت، خواری، دشواری، یہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے، ان سب کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اللہ دو بار ریپیٹ کر رہا ہے، ایک بار دنیا کے لیے اور شاید ایک بار آخرت کے لیے، اور خدا دو بار ریپیٹ کر کے تاکید کر رہا ہے کہ دیکھو انہی کے اوپر جچتا ہے اور انہی کو عذاب الہی ہوگا، یہ عذاب الہی سے محفوظ نہیں ہے، یہ عذاب الہی سے بچنے والے نہیں ہیں۔ خوب، یہاں تک بات واضح ہے۔ ان آیات کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم نے ابو جہل کے
ہاتھ کو پکڑ کر یہ آیات پڑھی تھی، اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، تو وہ غرور کے ساتھ، ہاں گھمنڈ کے ساتھ جب نبی اس کو بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے کہ توحید ہے بابا، وہ معبود بہت قریب ہے، معاف کر دے گا، لیکن جب وہ نہیں آیا، اور نہ صرف یہ کہ نہیں آیا بلکہ اس نے نبی سے بہت اکڑ کر، بہت غرور کے ساتھ یہ کہا، کس سے ڈراتے ہو؟ کون سے خدا سے ڈراتے ہو؟ آپ کا خدا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کا خدا میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہاں اس زمین پر سب سے زیادہ طاقتور ہوں، میں سب سے زیادہ قدرت مند ہوں، میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں، لہٰذا آپ کا رب میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ نے ان آیات کا نزول فرمایا اور کہا کہ اولا لکا فاولا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے میرا عذاب ہی بہتر ہے، اور ان پر ہی میرا عذاب ہوگا، جو انکار کرتے ہیں اور انکار کر کے غرور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کا رب کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی فضول، یہ دنیا ایسی بنا دی گئی ہے، لہٰذا اللہ یاد کروا رہا ہے کہ یہ جو تم اکڑ کے گھومتے ہو اور کہتے ہو کہ آپ کا رب میرا کچھ نہیں کر سکتا، تو کیا تمہیں بس یوں ہی پیدا کر دیا گیا، ایسے ہی خلق کر دیا گیا ہے؟ آیت نمبر 36 میں خدا کہتا ہے اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، یعنی کیا انسان یہ خیال کر رہا ہے کہ انہیں یوں ہی فضول بے مقصد چھوڑ دیا گیا ہے، اور کوئی مقصد، بنا مقصد کے انہیں پیدا کر دیا گیا؟ ہم اگر اپنے جسم کے اندر مرر کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں تو خود ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، میں اعضائے بدن کی کیا بات کروں، یہ اللہ نے ہاتھ بنائے ہیں، ان ہاتھوں میں لکیریں ہیں، اس میں یہ جو پارٹس بنے ہوئے ہیں یہ بھی فضول نہیں ہے، ان کا بھی کچھ کام ہے، اللہ نے انہیں بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ہماری، یہ حد یہ ہے کہ یہ ہماری آئی بروز، یہ ہماری آنکھوں کی پلکیں، یہ کیا، یہ اللہ نے یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ یوں ہی پیدا نہیں کیا، ان سب کا کچھ نہ کچھ کام ہے، بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ اگر اللہ نے ان آنکھوں کے پلکوں کو بھی کسی مقصد سے بنایا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں جو رونگتے ہوتے ہیں، جو روئے ہوتے ہیں، اس میں جو سوراخ ہوتے ہیں، یا یوں ہی بنا دیے گئے ہیں؟ نہیں، یوں ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ کیا ضرورت تھی کہ اللہ نے یہ روئے بنا دیے اور پھر اس کو بار بار ویکس کے ذریعے سے نکلوایا جاتا ہے نا؟ یہ بیکار نہیں پیدا کیے گئے۔ آپ اس کی گہرائی میں جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک اعضاء بدن خدا نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو اگر ایک چھوٹا سا رواں بھی کسی مقصد کے لیے، ایک چھوٹی سی ہماری آئی برو اور پلکیں بھی کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں، تو پورا سراپا انسان، اس کے اندر کی روح، اس کا نفس یوں ہی بنا دیا گیا ہے، اللہ نے یوں ہی خلق کر دیا گیا، بے مقصد نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ انسان کامیاب ہے جو یہ سمجھ لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، اور اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر ایک انسان سمجھ لے، اس کی دنیا اور اس کی آخرت سمجھ جائے گی، وہ اپنے آپ کو سنوار لے گا، کیونکہ وہ سمجھے گا نا کہ کیوں پیدا کیا گیا، مقصد کیا ہے۔ مقصد ہمارا اور آپ کا، خلقت کا، ہماری اور آپ کی کریشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم قرب الہی حاصل کریں، اور قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ یہ قرآن اور اہل بیت۔ کیوں نبی نے کہا تھا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دونوں کو اپنے ساتھ رکھنا، جب تک یہ دونوں تمہارے ساتھ رہیں گی تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی یہ دنیا تمہیں بہکا نہیں سکے گی اور تم اللہ کی قربت حاصل کر سکو گے، تم اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکو گے۔ ہاں، یہ معبود حقیقی ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ یہ قرآن اور یہ قرآن کی آیات، یہ میرا نبی، یہ سب کچھ تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، بے مقصد نہیں ہو، تم فضول پیدا نہیں کیے گئے۔ اور پھر اللہ ہماری کریشن کو، جو ہم خلق کیے گئے ہیں، تو کیسے خلق کیے گئے، ہماری بساط،
ہماری اوقات خدا بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے. اللہ عجب ہے نا بالکل کہ خدا بار بار قرآن میں ہماری اوقات یاد دلاتے ہوئے ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو اپنی خلقت کو دیکھو، تم ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھو کہ تم کیسے پیدا کیے گئے ہو، تم کیسے خلق کیے گئے ہو. ایک نجس پانی کے قطرے سے تم کو بنایا گیا. ہاں، اور اللہ اس میں آیت نمبر 37 میں کہتا ہے الم یکو نطفۃ من منی یمنا، یعنی تم دیکھو تو صحیح کہ کس طرح سے تم کو ایک نجس قطرے کے ذریعے سے جو رحم مادر میں ڈالا گیا اور تم کو خلق کر دیا گیا، تم کو بنا دیا گیا. خداوند کریم ہمیں سمجھانا چاہتا ہے بار بار ان ساری چیزوں کو بتا کر کہ تم بھولنا نہیں کہ تمہارا خالق کون ہے، تم یہ فراموش نہیں کرنا کہ تمہارا بنانے والا کون ہے. کسی کے اندر قدرت نہیں ہے کہ وہ ایک پانی کے قطرے سے انسان بنا دے. کون بنا سکتا ہے؟ یہ سوائے رب کے اور کوئی نہیں کر سکتا. اور اس میں بھی مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں خدا کبھی نر بناتا ہے، کبھی مادہ بناتا ہے، کبھی مذکر اور کبھی یعنی کبھی میل کبھی فیمیل. کس کی قدرت ہے؟ کوئی قدرت انسان کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ رحم مادر کے بچے کو اپنی مرضی سے کوئی لڑکا بنا دے یا لڑکی بنا دے؟ یہ قدرت بھی صرف میرے رب کی ہے، ہمارے اور آپ کے اللہ کی ہے. اور اسی لیے خداوند کریم یہ آیت ہمیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو تمہیں کس طرح سے میں نے پیدا کیا اور کس طرح سے ایک پانی کے قطرے سے تمہاری خلقت ہوئی. اور آیت نمبر 38 میں خدا کہتا ہے ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر اس نے جمے ہوئے خون کی صورت اختیار کر لی، پھر اس کو خلق کیا اور موضوع بنایا. ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ رحم مادر میں ڈالا گیا اور پھر وہ جمع ہوا خون بنا، اور جمے ہوئے خون کے بننے کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا ہم نے اور آگے بڑھایا، اس میں ہڈیاں بنائیں، اور ہڈیاں بنانے کے بعد ہم نے اس میں گوشت چڑھائے، اور گوشت چڑھانے کے بعد پھر اس میں ہم نے روح ڈالی. یعنی پروسیس کے ساتھ 5واں مرحلہ ہوتا ہے روح ڈالنے کا. ہم نے بنایا، ہم نے خلق کیا. اور اگر دیکھیں یہ خدا کی ذات ہے جو ہم کو اور آپ کو اپنی قدرت بتا رہی ہے کہ میں وہ ہوں کہ جو ایک پانی کے قطرے سے ایسا انسان بنا سکتا ہوں کہ جو اپنی منزل کو ملائکہ سے بھی زیادہ بلند کر سکتا ہے. انسان اگر اپنا ہدف، اپنا مقصد کہ کیوں بنایا گیا، کیوں پیدا کر دیا گیا، ہمیں کیوں خلق کیا گیا، زمین میں کھانے پینے سونے آرام کرنے عیش کرنے اور دنیا کے مزے لینے اور ورلڈ ٹور کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم کھائیں پئیں سوئیں کمائیں، اور اس کے بعد سب یہ مسائل. خواتین کی زندگی اسی پر گزر جاتی ہے. خواتین بیچاری جب تک بیٹیاں ہوں تب تک گھر میں ذمہ داریاں نبھائیں، پھر جب بیوی بنے تو بیوی کی ذمہ داریاں نبھائیں، اور اس کے بعد جب ماں بنے تو ماں. یعنی اکثر خواتین اپنی روح پر، اپنے نفس پر کام نہیں کر پاتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے لیے وقت نکالیں، اپنی روح کے لیے وقت نکالیں. بیچاری خواتین پکاؤ کھلاؤ سلاؤ پر اسی پر ان کی زندگی گزر جاتی ہے. نہ جس طرح اپنے آپ کا، اپنی روح کو بلڈ کیا، اپنے جسم کو بلڈ کیا، اپنی روح کو بلڈ کریں. جیسے اپنے گھر والوں کا خیال رکھتی ہیں اسی طرح اپنی روح کا بھی خیال رکھیں. اپنے جسم کو جیسے دوسروں کے جسم کو غذا فراہم کرتی ہیں، اپنے جسم کو غذا فراہم کرتی ہیں، اپنے روح کے لیے بھی غذا کا انتظام کریں. خواتین اپنے لیے ضرور وقت نکالیں، اس لیے کہ نہ قبر کی منزل میں کوئی ہمارا ساتھ دینے والا ہے، نہ آخرت کی منزل میں ہمارا کوئی ساتھ دینے والا. یہی دنیا ہے اور ایک ہی بار زندگی ملی ہے. اسی میں ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں، ہم اپنی روح کو بلند کر سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی روح کو بلند کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا. اپنے اوپر، اپنی روح کے اوپر اپنے آپ کو وقت دینا ہوگا. خیر، خدا نے بتایا کہ میری قدرت یہ ہے اور میں اس طرح سے
بناتا ہوں۔ اور پھر اللہ نے آیت نمبر 39 میں فرمایا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور پھر میری قدرت یہ ہے، میری طاقت یہ ہے کہ رحم مادر میں ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ جاتا ہے، وہ گوشت بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، روح ڈالتا ہوں، اور پھر میری مرضی ہوتی ہے کہ میں اس کو لڑکا بناؤں یا لڑکی، میں میل بناؤں یا فیمیل، یہ میرے اختیار میں ہے، کسی بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی لڑکی بنا دے یا لڑکا بنا دے، صرف اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ جانتا ہے نا۔ اور جب اللہ نے بنا دیا لڑکا یا لڑکی، جو کچھ بھی اللہ نے بنا دیا اس پر شکر کریں۔ یہ جو آج زمانہ ماڈرن ہونے کے نام پر نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے نا، ٹرانسجینڈر اور لڑکا لڑکی بن رہے ہیں، لڑکی لڑکا بن رہے ہیں، عجب نا، یہ خدا کی قدرت کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اپنے آپ کو فضول چینج کیا جا رہا ہے۔ وہ الگ مراحل ہیں، وہ الگ مسائل ہیں، وہ الگ فقہی مسئلے ہیں کہ جس میں بعد میں بالکل آخر میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہے۔ ہاں، مگر اللہ نے اگر ہمیں لڑکا یا لڑکی بنایا، شکر ادا کریں، اور جس طرح وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہم اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں۔ میں یہاں پر رک کر صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ یہ صحیح ہے کہ آج علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن کب اجازت دی ہے، کن شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے، کیا مسائل ہیں، کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، کیا گہرائی، یوں ہی نہیں کہ بس جس کا جی چاہے وہ اپنے آپ کو بدل لے، نہیں، باقاعدہ اس کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، قانون ہیں، اور پھر اس کی شرائط ہے۔ اس کے بعد کہیں بہت آخر میں ایک لاسٹ آپشن دیا گیا ہے کہ ہاں پاسبل ہے کہ آپ چینج کریں، مگر بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ انسان جو آج ترقی یافتہ، ترقی کے نام پر، ایڈوانس ہونے کے نام پہ، ماڈرن ہونے کے نام پہ، اور 2020 کے سینچری میں ہونے کے نام پر یہ اللہ کی جو قدرت سے کھیل رہا ہے، خدا اس کا عذاب ضرور دکھائے گا، اللہ اس کی سزا ضرور دے گا۔ اپنے آپ کو بہت سنبھالیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنی اولاد کو سنبھالیں۔ خدا کی قدرت میں اللہ کہہ رہا ہے میری قدرت میں سب کچھ ہے، میں چاہے لڑکا بنا دوں چاہے لڑکی بنا دوں۔ اور پھر اللہ آخر میں یاد دلاتا ہے، پھر قیامت کی بات ہو رہی تھی نا، لہٰذا خدا لاسٹ میں آخری آیت میں یاد دلاتا ہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، اور پھر خدا کہتا ہے کہ کیا ایسی ہستی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، کہ جو ایسا قدرت مند خدا ہے، جو ایسا قادر مطلق رب ہے، کیا یہ رب یہ طاقت نہیں رکھتا، یہ قدرت نہیں رکھتا؟ اگر اس کی ایسی قدرتیں ہیں، ایسی طاقت ہے، اس کے اختیارات اتنے زیادہ ہیں، تو کیا اس کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ اسے اللہ پھر سے پیدا کر سکے؟ پیدا کر سکتا ہے۔ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار ہاں پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ موت کے بعد کیسی زندگی، موت کے بعد کیسے ہڈیوں کو جمع کیا جائے گا، موت کے ساتھ کیسے جو ہے انسان کو دوبارہ دنیا میں لایا جائے گا۔ نہیں، موت کے بعد اللہ کے لیے بہت آسان ہے دوبارہ زندہ کرنا۔ موت کے بعد بہت آسان ہے خدا کے لیے انسان کی ہڈیوں کو جمع کرنا، اور ہڈیوں کو جمع کرنے کے بعد پھر سے اسے زندہ کرنا۔ یہ خدا کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، صحیح؟ لہٰذا ہم اپنے آپ کو قیامت کے لیے تیار کریں، قبر کے لیے تیار کریں، موت کے لیے تیار کریں۔ بہت ساری ایسی چیز ہے کہ ہم نے فراموش کر دیا ہے، ہم نے بھلا دیا ہے، اور خصوصی طور پر موت کو بھول جانے کی وجہ سے ہم گناہوں سے باہر نہیں آ پاتے۔ اسپیشلی اللہ کی عدالت کو بھول جانے کی وجہ سے ہم شاید دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر پاتے۔ ہاں، یاد رہے 2 حقوق اللہ نے رکھے ہیں، ایک حق اللہ، دوسرا حق الناس۔ حق اللہ میں کوتاہی ہو گئی رب معاف کر دے گا، لیکن اگر حق الناس میں کوتاہی ہو گئی پروردگار عالم تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ انسان معاف نہ کر دے کہ جس کے ساتھ ہم نے اس کے حق کی پامالی کی ہے، اس کے حق کو برباد کیا ہے۔ ہم بہت آسان سمجھتے ہیں نا
کسی کو رلا دینا ہم بہت آسان سمجھتے ہیں، کسی پہ ظلم کر دینا ہم بہت آسان سمجھتے ہیں، کسی کے حق کو کھا لینا ہم بہت آسان سمجھتے ہیں، کسی پہ تہمتیں لگا دینا، کسی کی غیبتیں کر دینا، کسی سے کچھ چھین لینا اور اپنے آپ کو بنا لینا۔ یہاں بہت مزہ آتا ہے، یہاں بہت لطف آتا ہے، یہاں بہت اپنی طاقت اور قدرت اور توانائی دکھاتے ہیں، مگر عدالت الہی کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا ہم کسی ایک چیز کا بھی حساب نہیں دے سکیں گے، ہم کسی ایک چیز کے لیے بھی اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکیں گے۔ بہت سخت مرحلہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ حق الناس کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت تیار رکھیں، بہت خیال رکھیں، اور حق الناس کو سمجھنے کے لیے امام سجاد کی کتاب رسالۃ الحقوق کو پڑھیں۔ رسالۃ الحقوق کو پڑھ کر ایک ایک چیز کا حق مولا نے بتایا، ہدیے کے ہاتھ کا حق، آنکھوں کا حق، کان کا حق، ماں باپ کا حق، پڑوسی کا حق، ہر کسی کا حق مولا نے سمجھایا ہے کہ کیا حق ہے، اور اس کو سمجھ کر ہم ان کے حقوق کو ادا کریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کے التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چاہت معصومین، پنجتن پاک، شہیدان کرب و بلا، اسیران کرب و بلا، یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب و جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین، اور خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں جن کی جانب سے کلاس آرگنائز کی جاتی ہے، ان کے تمام مرحومین کے ارواح کو بخشتے ہیں خداوند کریم۔ مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما خداوند کریم۔ جہاں کہیں بھی مسلمان اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ معبود شیعان حیدر کرار کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔